अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में अगर तो कोई धरना देने जाए और वो इमरान खान साहब हो और 2014 का साल हो तो 126 दिन तक धरना दिया जाता है। हम कुछ नहीं करते। स्टेट मशीनरी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। वो बीटीवी के दफ्तर पर हमला करते हैं, उनके कारकुनान, कुछ नहीं होता। वो शलवारें टांगते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, वो कुछ नहीं होता। और उसके बाद हमारे यहाँ ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से आते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर एक इनकलाब लाने की बात करते हैं। वो 2 माह तक बैठे रहते हैं और उनके खिलाफ हमारी हुकूमत, हमारी स्टेट मशीनरी उनके खिलाफ कोई काम नहीं करती, ना ही उनको रोकती है, बल्कि अगर कहा जाए तो फैसिलिटेट ही करती होगी। और साथ साथ आपको पता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, एक तो उनका धरना था जो उन्होंने दिया था मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस के हवाले से, जो जाहिद हामिद साहब के रेजिग्नेशन के हवाले से, और वो नवंबर 8 को हुआ था, 2017 का ये साल था। और 20 दिन में, यानी कि 2017 के 20 दिन में, यानी कि 8 को शुरू हुआ और 28 को उन्होंने धरना ख़त्म किया क्योंकि जाहिद हामिद साहब ने रिज़ाइन कर दिया। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे फिर 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक और इशू पर सड़कों पर आती है। वो आपकी मशीनरी को नुकसान पहुँचाती है, वो आपकी सड़कें ब्लॉक करती है, वो आपके एरियाज़ को चोक करती है, आपकी जो इंटरचेंजेस होते हैं उनको चोक करती है, और तो और वो पत्थर मारती है, वो आपके कम अज़ कम 3 पुलिस अफसरान को शहीद करती है। लेकिन हम कुछ नहीं करते। और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बलोच ख़वातीन अगर 23 दिन से बैठी हैं अपने अजीज़ जो उनसे खो गए हैं या जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से, क्योंकि वो हर शहर जा जाके अपनी बात करना चाहती हैं, एक खामोशी से तस्वीरें पकड़े बैठी हैं, उनके आप बाल नोचते हैं, उनको इस्लामाबाद पुलिस ज़बरदस्ती गाड़ी में डालती है और उसके बाद एक कमेटी बन जाती है। अब ये कमेटी बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमें इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ हो सकता है, इसलिए हमने उनको वहाँ से हटाया और अब हमने उनको छोड़ दिया है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। अब से कुछ देर कबल हमारी इतलात यही है कि जो ख़वातीन वहाँ से उठाई गई थी, 80 के करीब वो ख़वातीन हैं, वो अभी तक जेल में मौजूद हैं या फिर क्वेटा के रास्ते में हैं। अब ये बता नहीं सकते क्योंकि 3 मेंबर कमेटी तो बन गई है। जमाल शाह साहब उसमें हैं जो आपके टूरिज्म मिनिस्टर हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और आपके प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर फवाद हसन फवाद साहब, जिनके खिलाफ वैसे भी इलेक्शन कमीशन में एक ज़ेर इल्तवा समात होनी है एक मामले की, जिसपे आहद चीमा साहब को हटा दिया गया है। अब हटाया गया है नहीं हटाया गया, अहकामात तो दिए गए हैं। और प्राइवेटाइजेशन शायद पीआईए की तो ना हो सके, लेकिन फवाद हसन फवाद साहब शायद इन बलोच मिसिंग पर्सनस को प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाएं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बात तो हो रही है इलेक्शंस की, लेकिन कागजात नामजदगी जमा कराने वाले या तो खुद गायब हो जाते हैं या उनके कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर घुटन का माहौल है, इलेक्शन कैंपेनिंग की इजाज़त नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ इलेक्शंस कहा तो जाता है लेकिन इजलास से बात आगे बढ़ती नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एक बड़ी सियासी जमात अपने लिए सारे रास्ते हमवार करके अपने ही लोगों को, जो उनके लॉयलिस्ट हैं, उनको टिकट नहीं देती। जिन लोगों को पहले उन्होंने निकाल दिया होता है या उनकी पार्टी छोड़ के चले गए होते हैं, उनको वो वापस टिकट देना चाहती है और अपने लॉयलिस्ट को नहीं देती। तो हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बलोचिस्तान के इस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो हैं काकड़ साहब, वो आकर बात नहीं करते अपने सूबे के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के आप पर आकर लोगों को दिलासा नहीं देते, अपनी बलोच कम्युनिटी के साथ कोई अपना कम्युनिकेशन नहीं करते। तो हम एक ऐसे मुल्क पर रहते हैं जो, मेरा तो ख्याल है, सिरे से मर ही गया है। एक ऐसा मुल्क जहाँ ना किसी का दिल धड़कता है किसी के दर्द से, ना ही इंतखाबात की किसी को चाह है, इक़्तिदार है और बस इक़्तिदार की चाह है। लेकिन ऑफ कोर्स टेम्परेचर्स आर राइजिंग। और यहाँ पर आपको बताते हैं जी, ANP जो एक वैसे मुस्तकिल मिजाज पार्टी है, आज उनका भी पारा ज़रा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शंस की चाह सबको है, एक को शायद ग्रीन लाइट मिल गई है, दूसरे को शायद रेड लाइट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले मामलात कुछ अनफेवरेबल नज़र आ रहे थे, अब कुछ फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। इस सारे तनाजुर में हम भूल गए कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी तो एग्जिस्ट करती है। उनकी क्या सोच है इस वक्त मामलात पर? हमारे साथ मौजूद है फयाज हसन चौहान साहब। इनके कल बयान ने बड़ी एक हेडलाइन पोजीशन ली और वो बयान ये था कि अगर ट्रंप को सज़ा मिल सकती है तो हमारे यहाँ का जो ट्रंप है उसको कसूरवार क्यों नहीं माना जा रहा, 21 तोपों की सलामी क्यों दी जा रही है। पहले तो चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, पहले तो इसी बात का जवाब दे दीजिए, क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि अभी भी लाडला लाडला ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, कल
امریکہ کے جو دنیا کا سب سے سویلائز ملک اور جمہوری اور پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے بڑا آئیڈیل ملک مانا جاتا ہے، وہاں پر رول آف لا کی ایک اعلیٰ مثال پیش کی گئی کہ وہ امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سابق امریکی صدر ہے، جس کی محض تقریروں سے متاثر ہو کر اس کے حامیوں نے کیپٹل ہلز وہاں پر واشنگٹن میں ان کی جہاں پر پارلیمنٹ ہے وہاں پہ حملہ کیا، اس کی پاداش میں کل اس کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ لیکن جو پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اس کی تقریریں ہی نہیں، اس کی نفرت انگیز تقریریں ہی نہیں، اس کی دھمکیاں ہی نہیں، اس نے پاک فوج کے خلاف، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف، پاکستان کی عدالتوں کے خلاف، پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایسی نفرت انگیز تقریریں کی اور پھر پوری پلاننگ کی، پین کاغذ پکڑ کے، جس کی آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹڈ ایک ایک پروف پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس موجود ہے، کہ جس کے اوپر پھر 9 مئی پہ کم از کم 250 سے زائد گورنر ہاؤس، GHQ، آپ کے جناح ہاؤس اور آپ کے سول اور ملٹری تنصیبات کے اوپر حملے ہوئے۔ میں حیران ہوں کہ وہاں پر امریکی صدر کے خلاف کیا فیصلہ آ رہا ہے صرف ایک جگہ کے اوپر حملہ کروانے کا، اور یہاں پر 250 جگہوں پر، اور ریاست کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ یہاں پر 1 سال تو ماہی آوے گا تے پھلا نال دھرتی سجاویں والا ماحول تھا۔ یہاں پر 1 سال تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سمیت آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو والا ماحول تھا۔ یہاں پر 1 سال تو اس کے لیے کہ جناب صورتحال یہ تھی کہ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، اس کے لیے 1 سال تو یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ جناب ہر دن عید تھی اور ہر رات چاند رات تھی۔ کس طرح جناب نہ کوئی اس کے میرٹ کے اوپر کیس چلتے تھے، وہ جاتا تھا ایک دفعہ 20 جناب ضمانتیں لے کے آتا تھا، 15 ضمانتیں لے کے آتا تھا جناب 9 مئی کے واقعات۔ شکایت عدلیہ سے ہے یا ریاست سے ہے؟ آپ کو کس سے شکایت ہے؟ کیونکہ وہ جن سسٹم سے عدالتی سسٹم سے ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آج ہم دنیا کے ممالک کی آخری 4-5 ممالک میں ہے نا اپنے عدالتی سسٹم کو ہم رکھتے ہیں اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو ہمارا سٹیٹس ہے، اس کی وجہ یہ ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا، دیسی بکرے وہ کھا رہا ہے، دیسی انڈے وہ کھا رہا ہے، دیسی مرغی وہ کھا رہا ہے، دیسی گھی وہ کھا رہا ہے، سائیکل اس کو ملی ہوئی ہے، اس کو ہر قسم کی لگژری اندر ملی ہوئی ہے، اس کو جناب 8-10 مرلے سے بھی بڑا ایک کھانے کو تو نظر نہ لگائے، بیچارہ کھا رہا ہے تو آپ کیوں اس کی نظر لگا رہے؟ کھانے کو نہ کریں، آپ کھانے پہ نظر نہ لگائیں، ادھر ہی رک جائیں۔ تو جناب وہ جو ہزاروں لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، جن کے ماں بہن بیٹیاں مائیں بیٹیاں تھانوں میں اور جیلوں کے باہر اور کچہری میں کھجل ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ان کا پھر کیا قصور ہے؟ ان کو بھی دیسی بکرے دو، ان کو بھی دیسی گھی دو، ان کو بھی دیسی انڈے دو، ان کو بھی دیسی مرغیاں دو، ان کو بھی ایکسرسائز کے لیے سائیکل دو، ان کو بھی جناب کھلے کمرے کر کے جناب 10-10 مرلے اور ایک کنال کا جناب انفراسٹرکچر بنا کے دو، ان کو بھی جناب ہر قسم کی فیسلٹی ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے ثنا صاحبہ، بات یہ ہے کہ میں نے ان میں سے کچھ کو کم از کم اس سے قابل پاکستان پارٹی تک کا راستہ تو دیا گیا ہے نا۔ آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں چوہان صاحب، کچھ فیور تو انہوں نے بھی آپ کو دیا نا، وہی لوگوں میں سے کچھ آپ کے پاس بھی تو آئے۔ سر میں ابھی بھی پیشیاں بھگت رہا ہوں، ہم جناب 10-10 12-12 15-15 20-20 کیسز کے اندر ہمیں پھنسا کے، ٹھیک ہے، تو اس تو بعد خود جناب تسی ایکسرسائز کرنے لگے ہو جناب، اپنی صحت بڑھانے لگے ہو، دیسی انڈے 4 کھا رہے ہو جناب، ایک بھی نہیں، یہ بھی سن لیں ایک ٹائم پہ۔ اچھا چلے اب الیکشن کے اوپر آ جائے ذرا، ایک منٹ، الیکشنز کا ماحول چوہان صاحب آپ کو کہیں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے تو آج 15واں اجلاس ہے نون لیگ کا، آج وہ مائنورٹیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک ہی رونا ایک ہی پٹنا، وہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ازالہ کرنا چاہیے، ان کو کسی سے انتقام بھی نہیں لینا، وہ تو شاید فیلڈ میں ہی نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، جو فیلڈ پر موجود ہے ان کے ساتھ کوئی کھیلنے کو تیار نہیں، فیلڈ سے باہر رہ کر الیکشنز کون جیتتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، ایک ہرڈل ہے ان کے رستے میں، وہ بھی میرے خیال کچھ دنوں تک جناب وہ ڈیٹ طے ہوگی اور 7 رکنی جناب سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے گا، وہ تاحیات نااہلی والا ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ باقی بھی ساری پارٹیاں لگی ہیں، دیکھیں نا بلاول زرداری صاحب KPK سے لے کے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کے جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے سندھ کے کونے گلگت بلتستان ہر جگہ پہ جا کے جلسے کر رہے ہیں۔
ان کے والد محترم بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی کے پی کے اندر آپ بتائیں نا, یہ دیر کے اندر اور بنیر کے اندر اور پشاور کے اندر جو پی ٹی آئی کے جلسے ہوئے ہیں, یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہی ہے نا. اس کے علاوہ اب یہاں پر ہر پولیٹیکل پارٹی, لیکن اشتہاریوں کے لیے نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں جو 7 مہینے سے اشتہاری ہے, جو آڈیو ویڈیو ثبوت کے ساتھ جی ایچ کیو کے اوپر, جلا ہاؤس کے اوپر, آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر, میاں والی ایئر بیس کے اوپر, گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنے کے ثبوت جن کے موجود ہیں, اور ان کے اوپر 1-1, 2-2, 10-10 ایف آئی آرز ہیں, وہ اشتہاری ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے ان اشتہاریوں کو جناب آپ باہی آوے گا تو پھلا نال ترتی سے جاوانگی والا ماحول دیں گے, یا جاجی ٹور پہ واجہ نال میں لڑیاں پاوا والا ماحول دیں گے کہ جناب لڑیاں ڈالتے ہوئے وہ کاغذات نامزدگی لے کر آئے, ان کے گلے پہ ہار ہو, ڈھول بج رہے ہو, جناب سارے بھڑا ڈال رہے ہو؟ نہیں جناب, امریکہ نے ہمیں ایک رستہ بتا دیا کہ آئین اور قانون کی عملداری جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر نااہلی ہوتی ہے, چاہے وہ سابق صدر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پاورفل ترین فرد ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ امیر ترین آدمی کیوں نہ ہو. تو نااہلی تو ہے نا, نااہل تو وہ ابھی بھی ہے, نااہل تو خان صاحب ابھی بھی نااہل ہی ہے نا سر, نااہل تو ہیں وہ ابھی. جو نہیں ہے نااہل ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, وہ تو نااہل تو عمران خان صاحب کو قرار دے دیا گیا ہے نا, لیکن تو اب تو نہیں لڑ سکتے, وہ 3 سیٹوں سے الیکشن نہیں لڑ پائیں گے نا. لیکن سنا ان کی نرگسیت کا عالم دیکھیں, تب بھی پتہ بھی ہے کہ نااہل ہے, 3 حلقوں کے کاغذات منگوا رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائے نا. یہاں پر تو یہ حالات ہے کہ انہیں پتہ ہے عدالتیں شاید ہمیں فارغ کر دیں گی. پہلے بھی تو بیسیوں ضمانتیں, سینکڑوں ضمانتیں 1.5 سال کے اندر, ضمانت در ضمانت, ضمانت در ضمانت, ضمانت در ضمانت. چلے سر, دوسرے کی پارٹی پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے نا, ذرا آ جائے اپنی پارٹی پہ آ جائے, اپنی پارٹی پہ آ جائے. بتائیں استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کو ابھی تو اب کسی کے ساتھ وہ نہیں ہے, کیونکہ جن کے ساتھ وہ تھی اب تو ان کا رخ نون لیگ کی طرف ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کی جان چھوٹی, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو عقاب انتخابی نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم تو نیو کمر ہیں, ہم تو نیولی اسٹیبلشڈ ہیں, ہم تو کوئی اتنی پرانی پاپولر تنظیمی طور پہ گلی محلوں کی سطح سے لے کے اوپر تک کوئی اتنی منظم ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں تھا. ہم نے تو مجبوراً رستہ ثنا صاحبہ نکالا کہ ہم لوگوں کا رستہ مسدود کر دیا اس انتہا پسند سابق چیئرمین تحریک انصاف نے, جو خود تو دیسی بکرے اور دیسی انڈے اور دیسی گھی اور دیسی مرغیاں کھا رہے ہیں, ہماری سیاستوں کو داؤ پہ لگا کے ہمارے لیے تو رستے ختم ہو گئے تھے. اب ہم میں سے ہر بندہ 5 سال سے لے کے 30 سال کا ریاست چلانے کا, ملک چلانے کا, وزارتیں چلانے کا, ایم ایل اے ایم پی کا تجربہ رکھتا ہے. اب کیا ہم اپنی صلاحیتوں کو کھڈے لائے لگا دیں, اس شخص کی انتہا پسندانہ سیاست کی نظر کر دیں؟ ہم نے ایک رستہ نکالا. رستہ یہ نکالا کہ ہم استحکام پاکستان پارٹی بنا کے 99.9% تحریک انصاف کے وہ قائدین کہ جو ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور جاری رکھنا چاہتے تھے, انہوں نے ایک رستہ اڈاپٹ کر لیا. ان کو اپنے شوق سے نہیں نکالا. 17 سال اگر تحریک انصاف میں ہر قسم کا ظلم مخالفین کا, نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا ہر دور میں برداشت کیا تو آگے بھی کر سکتے تھے, لیکن ریاست سے نہیں لڑا جاتا نا. امریکہ نے ہمیں کل سکھا دیا نا, جس امریکہ کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں, جمہوریت کے حوالے سے, رول آف لا کے حوالے سے, آپ کی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے, آزادی تحریر کے حوالے سے. چلے سر, امریکہ اور عمران خان صاحب آپ سب سے آگے آ جائے. اچھا یہ بتائیں, مجھے کوئی شک, مجھے تو اس میں کوئی بات میں شک ہی نہیں ہے, مجھے تو شک ہی نہیں کرنا اس بات پہ کہ جہانگیر ترین صاحب ضرور جو ہے الیکٹیبلز کو, امیدواروں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ ووٹ کیسے اکٹھے کریں گے, اس کا کیا بندوبست کیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اپنے جب پیدا ہوئے تھے جنا, یہ سابق چیئرمین تحریک انصاف تو یہ 1.5 کروڑ ووٹ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. نواز شریف صاحب جب جناب سیاست میں پیدا ہوئے تھے تو جناب یہ 1979 یا 1978 میں یہ اپنے ساتھ پورے جناب یہ ووٹوں کی سپورٹ لے کے آئے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایوب خان کو ڈیڈی ڈیڈی کہتے ہوئے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی, تو جناب اس سے پہلے یہ پوری کی پوری پاکستان کی عوام ان کو پہلے سے کندھوں پہ اٹھائے پھرتی تھی. اور بھائی ساروں نے ایک پروسیس, اور پروسیس ساروں کو پتا ہے, جی ایچ کیو کا جناب مختلف دروازے اور مختلف گیٹ ہے, ادھر سے ہوتے ہوئے یہ سارے کے سارے پاپولر ہوئے. ورنہ حالت تو میں تو آئی وٹنس ہوں نا, 17 سال میں نے پارٹی میں تحریک انصاف میں گزارے ہیں. 2008 کے شروع میں آیا, 2008, 2009, 2010, 2011, 30 اکتوبر تک صورتحال یہ تھی کہ ہم ضلع میں نا, ہر ضلع میں ہم 10 سے 15 عہدیدار تھے, وہی لیڈر تھے, وہی ووٹر ہوتے تھے, وہی سپورٹر ہوتے تھے.
اس کے علاوہ اگلا بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا میرے پاس وقت کی کمی ہے چوہان صاحب, چوہان صاحب آپ گریٹ ہیں, میری بات سن لیں, آخری سوال لے لیں, آخری سوال تو لے لیں, وقت کم ہے سر, آخری سوال لے لیں. چوہان صاحب جو یہ بتا دیں کہ اب جو ایک حلقہ ہے اس پہ علیم خان صاحب کے کاغذات نامزدگی وہ جمع کرا چکے ہیں, وہی حلقہ ایاز صادق صاحب کا بھی ہے, اور وہیں سے مریم نواز بھی الیکشن اپنی زور آزمائی کریں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کلیش ہوگا, کوئی ووٹ بینک کچھ انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کا, وہ کس طرف جائے گا, کیونکہ یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کا قرآن نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایمیکیبلی ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی, ایمیکیبلی. میں تو اتنا ہی کہوں گا, کوئی کسی قسم کا اختلافی سچویشن انشاءاللہ کریٹ نہیں ہوگی, اور امید یہ ہے کہ اچھی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جناب اور آئی پی پی جو ہے وہ میدان جنگ میں اتریں گے انشاءاللہ. میدان جنگ میں جیتے گا کون؟ میں تو میدان جنگ میں تو اتر گئے ہیں, جیتے گا کون؟ میدان جنگ میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, اور آئی پی پی اور نون لیگ اور جے یو آئی فضل الرحمان اور ایک اور پارٹی جناب بلوچستان کی پارٹی اقتدار میں ہوگی. اب منظر نامہ میں بتا دیتا ہوں, اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے, وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے, لیکن جو زمینی پنجاب کا چیف منسٹر بھی بتا دیں, اگر سارا کچھ پتا ہے تو پنجاب کا چیف منسٹر بھی بتا دیں. سن لینا, میں تو زمینی حالات, واقعات, نظائر, کرائن, سرکمسٹینسز کو دیکھ کے ایک پولیٹیکل تجربہ رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں. نون لیگ, آئی پی پی, جے یو آئی فضل الرحمان, ایم کیو ایم اور بلوچستان کی پارٹیاں اقتدار میں ہوگی, اور پنجاب کے اندر نون لیگ اور آئی پی پی کی حکومت ہوگی. یہ میری پرسپشن ہے. آگے چیف منسٹر کس کا ہوگا؟ چیف منسٹر کس کا ہوگا؟ آئی پی پی کا کیا پی ایم ایل این کا؟ چیف منسٹر زیادہ چانسز یہ ہے کہ آئی پی پی کا ہوگا انشاءاللہ. ہم پہلے پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو بلوچ خواتین ہیں جس طرح سے ان کو کھینچ کے, ان کے دوپٹے کھینچ کے, ان کے بالوں سے ان کو کھینچ کے جس طرح سے پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا گیا, کوئی 80 سے زائد عورتیں ہیں یا بلوچ عورتیں ہیں مسنگ پرسنس کے حوالے سے, یہ ایک بہت ہی سکون سے بیٹھی تھیں, کوئی ایسی بات نہیں کری تھی, نہ وہ ٹی ایل پی تھی, نہ وہ طاہر القادری تھی, نہ وہ عمران خان صاحب کو 2014 کا دھرنا تھا جو 126 دن ہم نے برداشت کیا. اس وقت ہمیں جوائن کیا کامران مرتضیٰ صاحب نے, جے یو ایف سے تعلق ہے, لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو تعلق ہے وہ کوئٹہ سے بھی ہے. سر, یہ بلوچ خواتین کے ساتھ اور اسپیشلی جو ان کے ساتھ پروٹیسٹرز تھے, اور بہت ہی پرسکون پروٹیسٹ تھا, اس کو اس طرح سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے یہ بہت ہی غلط ہینڈل ہوا ہے پہلے پولیس سے, اور اب جو ہماری حکومت وقت ہے انٹرم سیٹ اپ اس سے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن کے جو فواد صاحب جن کے اوپر ابھی تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کو الیکشن کمیشن نے برخاست کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, آج چیمہ کو وہ کہہ چکے ہیں, پتہ نہیں کابینہ ڈویژن نے وہ بھی جاری کیا ہے نوٹس کہ نہیں جاری کیا. تو اس تمام معاملے کو کہاں پہ ہم کس کے اوپر, ویئر ڈز دا بلیم اسٹاپ, کس کے اوپر کریں, کس کو اکیوز کریں کہ کیا ہوا یہ؟ دیکھیے پاکستان میں آج تک کون سا معاملہ پراپرلی ہینڈل ہوا ہے؟ یہ ہم نے تو 75-76 سال میں یہی دیکھا کہ معاملات کو بگاڑا گیا ہے. بلوچستان کے حوالے سے چونکہ بات شروع ہوئی اور ان بچیوں کی, ان خواتین کے حوالے سے, اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جن لوگوں کو بھی آپ نے آخری اینڈ پر پہنچایا ہے, یہ سارے جو ہے وہ دستور پاکستان کا حلف اٹھا کے بیٹھے تھے, مگر آہستہ آہستہ آپ نے دستور سے ان کو کتنا دور کر دیا. ان بچیوں کو میں جانتا ہوں, ان کو اکثر کو میں جانتا ہوں, میں ان کے لیے پیش ہوتا ہوں کبھی کبھار یہاں پہ بلوچستان کی عدالتوں میں. تو یہ دستور کے اندر جو ہے نا اپنے حقوق مانگتی ہیں, اور اگر آپ جو ہے نا اسلام آباد میں دستور کے اندر حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اگر وہاں پہ دستور کی جو ہے نا یہ بے حرمتی کرنے کے لیے آپ جو ہے تیار ہیں, یا اس کو جو ہے نا اس کی حرمت کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کل یہاں پہ گلا نہ کریے گا کہ کل جو ہے نا یہاں پہ بھی دستور کو جو ہے لوگ اس طرح سے نظر انداز کر دیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ بچیاں ہیں, ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ عزت مانگتے ہیں اور عزت دیتے ہیں اور عزت مانگتے ہیں. یہ ہم سے جو ہے نا وہ کوئی ان ٹرمز آف منی اگر کچھ چلا جائے تو ہم کو اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتے, مگر یہاں پہ تو آپ جو ہے نا وہ چادریں اتار رہے ہیں, بچیوں کو بے عزت کر رہے ہیں. انفارچونیٹ یہ جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کیسے برداشت کیا؟ یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان بچیوں کو تحفظ دیتے, یا وہ آگے فورسز کے سامنے آگے ان کو کہتے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بچیاں کیا کرنے آئی ہیں, کیا یہ ان کا قصور ہے کہ یہ جو ان کے پیارے جو گمشدہ ہیں
ان کے لیے جو ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کر دو، اگر جرم نہیں کیا تو برائے مہربانی چھوڑ دو. یہ تو بیچارے وہ بھی حساب نہیں مانگتے جو اتنے عرصے سے وہ غائب ہیں، مسنگ ہیں، اس عرصے کا حساب بھی آپ سے نہیں مانگ رہے. لیکن سر سرد رات ہو اور ٹھنڈا پانی ان کے اوپر پھینکا جائے، کیا ہمارے رویوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی سرد ہو گئے ہیں؟ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی، ہم انسان ہی نہیں رہے. دیکھیے، نہ تو لوگوں کو اسلام کا وہ پتہ رہ گیا، نہ لوگوں کو رواج کا پتہ رہ گیا، نہ اپنی روایات کا پتہ رہ گیا. اور کچھ نہیں تو چلیں، یہ مہمان تو تھی نا، یہ بچیاں مہمان کے طور پہ ان کو انٹرٹین کر لیتے، ان کو عزت سے احترام سے ان کو کوئی شیلٹر دے دیتے، بٹھا دیتے، ان کو کھانا دیتے، ان کو پانی دیتے، ان کو کوئی باقی حاجات کے لیے جو جگہوں کی ضرورت ہوتی ہے، واش روم وغیرہ وہ دے دیتے ان کو. مگر کر کیا رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ؟ آپ بچوں کے دلوں میں جان بوجھ کے نفرت بو رہے ہیں. اور جب بچوں کے دلوں میں نفرت آ جائے گی پھر اس کو نکالے گا کون؟ ہم جو ہے نا آگے سارا دن آپ کے ہاں دستور کی باتیں کرتے ہیں اور آپ جو ہے خود جو ہے دستور کو اس طرح سے وائلیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے، ناظر حسین شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں تو ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں جو اسلام آباد پولیس نے مین ہینڈل کیا ہے آج، جو خواتین کو زد و کوب کیا ہے، جس طرح سے پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا گیا ہے. پھر ابھی بھی اسٹیٹس انکلیئر ہے کہ کیا وہ کوئٹہ کے ان کو کوئٹہ واپس بھیجا جا رہا ہے یا وہ پولیس کی حراست میں ہی ہیں. شاہ صاحب بلوچستان میں سب جاتے ہیں، ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ابھی حال ہی میں ہو کر آئے ہیں اور وہاں پہ اسپیچ بھی کی ہے، وہاں لوگوں کو جوائن بھی کرا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بلوچستان کی یہاں تک تو اہمیت ہے کہ سنجرانی صاحب بھی اب 2 سیٹوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن یہ بلوچستان کے جو ایکچوئل میں مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کسی کی نیت ہے نہیں ہے. اور اسپیشلی جو اسلام آباد پولیس نے کل رویہ روا رکھا ہے رات سے اب تک، وہ تو بہت ہی دل خراش قسم کی وہ امیجز ہیں. آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور خاص طور پر جس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا اور بھی طریقے سے ان کو رکھا جا سکتا تھا، یا ان کو جو اپنا اتنا دور سے وہ چل کے آ رہے تھے اور جہاں وہ بات اپنی پہنچانا چاہ رہے تھے ان کو یہ بات وہاں پہ پہنچانے دی جاتی. اور ظاہر ہے ایک ریڈ زون کا ایریا ہوتا ہے جو انتظامیہ کے لیے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اس کو طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا. اور خاص طور پر اگر وہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کا ایک ہوتا ہے ان کے لیے ایک عزت اور احترام، تو اسی طرح ان کا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ہم تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اس بات کی. اور آپ نے بات کی بلوچستان کے ایشوز پہ، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پریزیڈنٹ صاحب نے آغاز حقوق بلوچستان کا جو ایک سلسلہ تھا شروع کیا، اور انہوں نے جو بھی بلوچستان کی حق تلفیاں تھیں یا جو زیادتیاں ہوئی تھیں ان پر کھلے دل سے معذرت بھی کی تھی آفیشلی، کہ جو وہ یہ نہیں تھا کہ ان کے دور حکومت میں ہوئی، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اور اگر جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان سب کا انہوں نے اس میں ذکر کیا. تو ہم تو بلوچ جو بھی ہیں وہاں پہ ان کا بہت عزت و احترام کرتے ہیں اور ہمیں ان کے دکھ درد میں شامل ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نگراں وزیر اعظم ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں، ویسے بھی ان کو میڈیا پہ آنے کا اتنا شوق ہے، کیا ان کو نہیں آ کے دلاسا دینا چاہیے تھا ان خواتین کو؟ کم از کم آ کے ان کو انگیج کرتے، یا کم از کم آ کے کوئی پوزیشن لیتے، نہ کہ ایک 3 ممبر کمیٹی بنا دیتے. جمال شاہ صاحب، مرتضیٰ سولنگی صاحب، رسپیکٹ فار آل، بٹ ان کا کیا لینا دینا ہے اس سے، اور وہ کمیٹی کیا کر پائے گی؟ اور اسپیشلی جب وہ کمیٹی یہ بات ہی نہیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے 23 دن سے تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، ہم نے آج ان کو کہا کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی، اور ایک اور ہی سٹوری گھڑ رہی ہے جو کہ سٹوری سچ نہیں ہے. تو یہ کیسے ٹیکل ہوگا معاملہ حسین شاہ صاحب؟ یہ الیکشنز کا دور، اس طرح کے معاملات، انٹرم سیٹ اپ، باقی تمام چیزیں وہ کرنے کے حق میں ہیں، لیکن کیا کاکڑ صاحب کو خود نہیں آ کے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بالکل کاکڑ صاحب کو خود بات کرنی چاہیے تھی، یا ان کے کچھ نمائندوں کو بلا کر ان سے مل لیتے. اگر انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے اچھے لوگ ہیں اس میں،
ان کو بھی اس پہ کام کر لینا چاہیے. لیکن جو رویہ رکھا گیا ہے ان خواتین کے ساتھ وہ مناسب نہیں ہے. لیکن کاکڑ صاحب ان کے کچھ نمائندوں کو بلا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی مل سکتے تھے. لیکن یہ جو بنی ہے کمیٹی, ان کو بھی اگر وہاں پہ یہ بات کریں اور سارا کچھ کریں تو بہتر ہے. لیکن دیکھیں ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, سیکیورٹی تھریٹس بھی ہوتے ہیں, دیگر چیزیں ہیں. تو یہ بھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی وہ کہہ دیں کہ اس طرح کی کوئی میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے ان چیزوں میں جو بتایا جا رہا ہے. کچھ اس طرح کے بھی ایشوز ہیں. جی ٹھیک ہے سر, ہم اگر جو فیکچوئل بات ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. اب چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں, فل فلیج کیمپیننگ ہونی چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نوشہرہ سے پری پول ریگنگ کی آوازیں آتی ہیں, کوئی کاغذات نامزدگی کے لیے کچھ مزید وقت مانگ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو چھوڑیے, پی ایم ایل این میں اپنے میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ کس کو ٹکٹ دیں. جو نئے لوٹے آئے ہیں ان کو, سوری ٹو یوز دا ورڈ بٹ یہی ورڈ یوز ہوتا رہا ہے, تو یا ان کو ووٹ دیا جائے یا لوئلسٹ کو ووٹ دیا جائے. ایک اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. اب یہ مطلب جلسوں پہ تو بعد میں بات آئے گی, ابھی اجلاس ہی نہیں ختم ہو رہے میاں صاحب کے. تو آپ لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ان کے ساتھ ہی الیکشن میں چلنا ایسے ہے سر, یہ بیٹھے بیٹھے چلنا ہے؟ دیکھیے یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ٹکٹوں کی تقسیم. یہ اب ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دوستوں کے ساتھ, بہت سے لوگوں کا گریوینس ہے کہ مجھے نہیں ملا اور میں بہتر کینڈیڈیٹ تھا. بہت سے لوگوں کا جو ہے نا خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بڑا تکلیف دہ جو ہے نا وہ ہے کہ کسی اپنے ساتھی کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنا کسی سلاٹ کے لیے, کیونکہ وہ آپ کا لائل ساتھی ہوتا ہے. اور اسپیشلی ہمارے جیسے لوگوں کا جو نظریات کی پالیٹکس کرتے ہیں یا بغیر کسی لالچ کے جو ہے نا وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ مشکل مرحلہ ہے. میں نے خود بھی درخواست دی ہے کہ اس کو 3 دن کے لیے جو ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیا جائے, ان دی سینس کہ جو ڈیٹ آف فائلنگ آف نامینیشن پیپر ہے اس کو انلارج کر دیا جائے, اور اسکروٹنی کے لیے 7-8 دن رکھے ہوئے ہیں اس کو آپ کرٹیل کر دیجئے, اس کے لیے اتنے دن نہیں چاہیے ہوتے. تو یہ جو ان کا جو شیڈول ہے اس میں 2-3 کالم جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا رد و بدل کرنا پڑے گا. جو 8 فروری کی ڈیٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوتی ہے, مگر 2-3 ڈیٹیں جو نا 2-3 دنوں کے حوالے سے اوپر نیچے ہوتی ہیں, صرف اس میں ٹائم کی انلارجمنٹ ہے. تو یہ ہم خود بھی چاہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ فیصلے کرنے جب آپ کے سامنے ایک حلقے کے لیے 10 لوگ ہوں اور پھر سینکڑوں حلقے ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا. اور سارے اپنے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ہمارے ہاں تو کوئی نیا طوطا یا پرانا طوطا بھی نہیں ہے نا, ہمارے تو سارے اپنے لوگ ہیں. تو یہ پھر تکلیف دہ معاملہ ہے, مگر بہرحال اس سے گزر جائیں گے اور اللہ کرے گا 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے الیکشن ہوں گے اور اس کے نتیجے میں انتقال اقتدار ہوگا. سر انشاءاللہ خیر خیریت سے الیکشن ہوں گے. جی خیر خیریت سے الیکشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ٹکٹوں کی تقسیم ہو گئی ہے شاہ صاحب. یہ آپ کے لیے بھی ڈیفیکلٹ مرحلہ ہے, آپ کو بھی مزید وقت درکار ہے, کیونکہ شاید الیکشن موڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے, باقی تو لگ رہا ہے کوئی الیکشن موڈ میں تھے نہیں, اچانک سے سر پر اولے پڑے تو یاد آیا کہ ذرا ٹکٹیں بانٹ لیتے ہیں. جی ہماری تیاری مکمل ہے, اور ظاہر ہے الیکشن کا تو سب لوگ کہہ رہے تھے اور سب کو تھا کہ الیکشن ہونے, یہ تیاری تو ہونی تھی. لیکن مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ ایشوز ضرور آتے ہیں سامنے, لیکن اس ٹائم پہ بھی ہم تو بالکل تیار ہیں اور ہمارے کافی چیزیں جو ہیں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اور کل کا دن ابھی ہے. لیکن یہ بات مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسکروٹنی کے لیے بہت کافی دن دے دیے گئے ہیں, تو ان میں بھی کچھ کر کے, اگر سبھی کہہ رہے ہیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ 1-2 دن نامینیشنز میں بڑھ جائیں, تو ہمیں اس پر اعتراض کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہم تو مکمل طور پر تیار ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, الیکشن میں صرف آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی. 4 صوبوں میں ہمارے قائدین چیئرمین بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی. تو ہم لوگ تو الحمدللہ موجود ہیں اور ہماری تیاری بھی مکمل ہے, اور انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور ہم بہت پر امید ہیں کہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ دیں گے. سندھ تو سویپ کر رہے ہیں, لیکن دیگر جگہوں پہ بھی آپ کو سرپرائز ملے گا.
سر پنجاب کے حوالے سے فیاض الحسن چوہان صاحب کی یہ دور اندیشی کہہ لیجئے, پیشن گوئی کہہ لیجئے, ابھی پروگرام میں پچھلے بریک کے پہلے یہی بتا رہے تھے, کہتے ہیں آئی پی پی اور پی ایم ایل این کا ہوگا پنجاب اور آئی پی پی کا چیف منسٹر ہوگا. آپ کے پاس کوئی ایسی پیشن گوئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنی سیٹیں ہوں گی, کیا زیادہ کر پائیں گی جو اس وقت پہلی رہی ہیں پنجاب کی اسمبلی میں, اور کیا کوئی چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی آپ کی نظر میں ہے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا فیاض صاحب کا اور آئی پی پی اور پی ایم ایل این کا, سب سے زیادہ پریشانی تو ان کو ہے. مثال کے طور پر آئی پی پی میں جو لوگ آئے ہیں وہ خود کو بڑا ہیوی ویٹ سمجھتے ہیں اور وہ سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سیٹیں ملے اور ہم نکالیں گے. دوسری طرف پی ایم ایل این کے وہ پرانے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دیں اور بڑے ثابت قدم رہے. اب کیسے ہوگی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اور کتنے لوگوں کو ہوگی؟ اگر آئی پی پی کے کچھ لوگوں کو کرتے ہیں تو باقی آئی پی پی والے کہاں جائیں گے؟ پی ایم ایل این والے پھر کیا اس پہ کہیں گے؟ تو یہ بڑے پہلے تو اس ایشوز سے گزر جائیں, باقی وہ جو فور کاسٹ کر رہے ہیں آگے والی وہ ابھی کسی نے نہیں دیکھا. اور ہم تو بہت پر امید ہیں کہ ظاہر ہے پنجاب میں اگر کوئی گورنمنٹ بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی تو کولیشن کے ساتھ بنے گی, لیکن ہم سیٹیں وہاں سے ضرور لے رہے ہیں, جنوبی پنجاب اور اسی طرح سینٹرل پنجاب سے بھی. تو ہم تو بہت پر امید ہیں, لیکن یہ اپنی پہلے نبھا لیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور سندھ میں آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ آپ بتائیں کیا سندھ میں تو ہم سویپ کر رہے ہیں الحمدللہ, شہروں سے بھی اور دیہی علاقوں سے. یہ جو اتحاد ہمارے خلاف بنے ہیں جس میں پی ایم ایل این ہے, ایم کیو ایم ہے, خیر سے جے یو آئی ایف بھی ہے, اور بھی بہت سارے جی ڈی اے وغیرہ ہیں, لیکن ہم ان سے خائف نہیں ہیں. ہمیں بہت احترام ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, ان میں جو بھی شخصیات ہیں ان کا بھی, لیکن یہاں پہ ایسا ایشو لیکن نہیں. سر اور وہ اس کی اے این وجہ پی یہ سے بھی دورے چلے ملاقاتوں کے, اے این پی سے بھی آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے, اے این پی بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہو رہی, یہ عجیب بات ہے. ویسے اے این دیکھیں پی تو ساتھ رکھ لیتے آپ. جی بالکل, اے این پی والے ہمارے بہت مہربان ہیں, لیکن یہاں پہ سندھ میں ہمیں ایسا ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے یہاں پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اس اتحاد کے باوجود یہ جو اتحاد بنا اور پھر جو میڈیا پہ اور یہ جو دیگر اسپیکولیشنز ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا, تو جتنے الیکٹیبلز ہیں یہاں پہ سندھ کے, اور وہ لوگ بھی جو پیپلز پارٹی سے ایون جیتے ہوئے بھی ہیں 18 میں 13 میں, یا بہت تھوڑے ووٹوں سے اب رہ گئے تھے 18 میں, ان کے لیے تو بڑا سنہری موقع تھا یہ, لیکن وہ سب پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں. اور بہت سارے دیگر دوست ہمارے جو ہیں وہ آ بھی رہے ہیں. تو ہمیں تو یہاں ایشو نہیں, بلکہ شہروں میں بھی ہم سویپ کر رہے ہیں. پھر بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بہت ہی اچھا رسپانس ہے, اور وہاں پہ زیادہ تر الیکٹیبلز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں. اور وہاں پہ ابھی یوم تاسیس بھی تھا ہمارا, بڑا اچھا وہ پروگرام تھا, اور ہم تو بہت مطمئن ہیں کہ بلوچستان میں بھی ہم 50% سے زیادہ سیٹیں لیں گے. اور کے پی میں بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو, نہ بھی ہو تو ہم کچھ سیٹیں ضرور نکالیں گے انشاءاللہ. کچھ سیٹیں ضرور نکالیں گے. خیر مختونخوا میں بلوچستان میں ضرور 50% لیں گے. سر آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہوں گی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں زیادہ؟ اور یہ مولانا صاحب کا کیا مسئلہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ہر چیز کے لیے نہ کیوں ہے؟ ہر چیز باقی جماعتوں کے ساتھ ہاں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پہ نہ ہے. مولانا صاحب کیوں ناراض ہیں اب تک پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ کامران مرزا صاحب میں قطعاً ناراض نہیں ہے اور کبھی نہ بھی نہیں ہے. زرداری صاحب بڑے محترم ہیں مولانا صاحب کے لیے, ہم سب کے لیے بھی, مگر مولانا صاحب کے لیے تو ان کی دوستی بھی ہے اور کوئی ایسی نا والی بات نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ جب یا تو نظریات کی بنیاد پہ جو ہے پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں, نظریات بالکل ایک جیسے تو نہیں ہوتے مگر نزدیک ہوتے ہیں نظریات, یا پھر مفاد کی بنیاد پہ. یہاں پہ سندھ میں شاید مفاد ہمارا کلیش کر رہا ہے, کیونکہ سندھ میں آپ دیکھیے کہ جو بڑے جلسے ہیں, ایون شاید پیپلز پارٹی سے بھی بڑے جلسے شاید ہم نے کیے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کلیش آ رہا ہے, اور اس میں ہم اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارا حق ہے, پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہے گی, وہ ان کا حق ہے. دوسری پارٹیاں بھی اس طرح سے جن کے جو جتنے ان کے پاکٹس ہیں
تو وہ اس سے زیادہ بڑھنا چاہیں گی. لیکن سر جو الیکشنز کا ماحول ہوتا ہے نا ایک ملک میں، جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ ماحول مسنگ ہے. نہ وہ جلسے نظر آ رہے ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جیسے میں نے کہا کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت. نہیں آپ نے ہمارے جلسے دیکھے نہیں، آپ نے اس کو ہمارے جلسوں کو کور نہیں کیا. میں وہی آ رہی ہوں کہ آپ کے میں آپ کو وہی آ رہی ہوں سر کہ آپ لوگوں نے بھی جلسے کیا، لیکن کچھ آپ کو سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہر کوئی اوپنلی تو کچھ نہیں کر پا رہا، ایک ماحول ایسا نہیں بن رہا. کسی کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، کسی کے جھپٹے جا رہے ہیں، کوئی سرے سے غائب ہے، کسی کے مطلب عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک طریقہ تو نظر آئے نا کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، عوام کو یہ حق ہوگا. مطلب یہ آخری منٹ تک اگر کیمپیننگ بھی نہیں ہوئی تو پھر کیا پولنگ ہوگی اور کیا اس کو کون مانے گا؟ پیپر چھینے نہیں جا رہے ہیں، میں نے خود منگوائے ہیں. تو میں نے منشی کو بھجوایا، وہ 2-3-4 دانے لے کے آ گیا، نام بھی نہیں پوچھا اس نے، اور وہ دے دیے. کوئی ایسا کوئی نہ اس کو کسی نے روکا. تو میں نے ایک اور دوست ہے کوئی پی ٹی آئی سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی چھینے جا رہے ہیں، اسی بات پہ انسسٹ کر رہے تھے. میں نے کہا کہ آ جائیے، صبح آ جائیے، 1000 فارم آپ کو لے دیتے ہیں، آپ اس کو پورے پاکستان میں بانٹ دیجئے، اور دین جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنے الیکشن کی تیاری کریے. انہوں نے کہا کہ جی پھر فارم بھی آپ فل کروا کے اور داخل بھی کروا دیجئے. اب اگر کوئی پولیٹیکل ورکر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا یا اتنا کمزور ہے. کل تک یہ اطلاعات یہ تھیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ 3 سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے، اور آج یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو نااہلی ہے وہ انٹیکٹ ہے، اس لیے وہ الیکشن کیسے لڑیں گے اس پر ظاہر ایک نیا پروگرام کرنا پڑے گا. لیکن ان کے پاس بھی کیا کوئی اور آپشن بی یا سی موجود ہے؟ اور کل انٹر پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ بھی سنا دیا جائے گا. سمبل بلے کا ملے گا پاکستان تحریک انصاف کا کو یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال بھی ہے، اور جو بھی ہوگا وہ جواب بھی ہوگا. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلا ہفتہ.